उसका 11 बाब, मत्ती की इंजील उसका 11 बाब और उसकी 11 में से निकालेंगे। मत्ती की इंजील उसका 11 बाब और उसकी 11 कलाम हक में यूं लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की पास बरकत हो। सब कहेंगे आमीन। आमीन। आज हमें कलाम हक में से सीखना है यीशु के पेशरों के बारे कि यीशु तो आया, लेकिन उससे पहले उसका पेशरो जो है इस दुनिया में भेजा गया ताकि जब मसीह आए तो वो उसकी तरफ इशारा करके बताए कि मसीह ये है। और वो पेशरो कोई और नहीं बल्कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ये यीशु मसीह का कज़न भी था और यीशु मसीह से जो है 6 महीने जो है बड़ा। अगर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के बारे में देखें तो हमें पुराने अहदनामे में यशायाह की किताब में और उसके बाद हमें मलाकी नबी की किताब में भी इसके बारे में पेशन गोई मिलती कि कैसे खुदावंद ने जो है इसके बारे में पेशन गोई कि जब ये आएगा तो खुदावंद के मसीह की राह तैयार करे। अब यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ। अगर हम यूनानी जुबान में देखें तो यहाँ जो लफ्ज लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूँ, इसके लिए लफ्ज है आमीन। हम दुआ के बाद अक्सर आमीन कहते हैं तो इसका मतलब है कि ऐसा ही हो या ऐसा ही होगा। लेकिन अगर जो है आमीन किसी जुमले से पहले बोला जाए तो वो सिर्फ वो ही बोल सकता है जो इख्तियार वाला, जिसके पास इख्तियार हो और जो मुकम्मल अथॉरिटी रखता। इसलिए यीशु जब भी कोई बात कहते तो कहते मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो बात मैं कर रहा हूँ पूरी अथॉरिटी के साथ कर रहा हूँ, पूरे इख्तियार के साथ कर रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। और यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जितने औरतों से पैदा हुए उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में से वो जो है वो सबसे बड़ा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अब औरतों से पैदा होने वालों से क्या मुराद है? इससे मुराद है इंसानी नस्ल से पैदा होने वाले, कि जितने आदम की नस्ल से पैदा हुए हैं उन सब से बड़ा कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो अब्राहम से भी बड़ा है, वो दाऊद से भी बड़ा है, वो सुलेमान से भी बड़ा है। और ये लक़ब उसको सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उसने आकर खुदावंद की राह तैयार की। दुनिया में बहुत से नबी गुजरे, बहुत से पैगंबर गुजरे, लेकिन किसी को जो है ये इख्तियार नहीं मिला, किसी को ये लेवल नहीं मिला, किसी को ये रुतबा नहीं मिला जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मिला। उसके किरदार में ऐसी क्या बात थी कि खुदावंद ने उससे कहा कि वो जितने औरतों से पैदा हुए उनमें से बड़ा। क्या थी उसके किरदार में ऐसी बात? जो सबसे पहली बात है वो अपनी वीकनेस पर, अपनी कमजोरी पर गालिब आए। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो होते हैं वो होते हैं विक्टिम, जो किसी बात का शिकार हो जाते हैं, और दूसरे जो होते हैं विक्टर, जो के होते हैं फतह, जो है जो फतह पर जो गलबा पाते हैं, जो गालिब होते हैं, उन्हें विक्टर कहते हैं। विक्टिम जो होता है वो किसी ना किसी चीज का शिकार हो जाता है, लेकिन जो एक विक्टर होता है, जो एक फातिह इंसान होता है, वो फतह पाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जिंदगी में भी एक वक्त आया कि जब उसकी जिंदगी में वीकनेस आई। अगर आप इसी चैप्टर को शुरू में देखें, मेरे साथ निकालिएगा तो यहाँ पर लिखा है, पहली आयत से पढ़ना शुरू करूंगी। जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। अब यूहन्ना ने खुद मसीह की तरफ जो है पहले इशारा किया कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता है। लेकिन अब यूहन्ना कैद में, और वो कैद में 1 साल
मसीह के इंतजार में तो थे, लेकिन वो एक बादशाह के भी इंतजार में थे कि एक बादशाह आएगा और वो इस सारे रूमी निजाम से, इस सारे जुल्म से, इस सारे जबर से हमें निजात दिलवाएगा। अब यूहन्ना जो है वो कैद में और वो सोच रहा है कि अभी तक जो है वो बादशाही क्यों नहीं आई, क्योंकि शागिर्द जो थे वो भी इसको बात को नहीं से समझ पा रहे। अगर आप देखें माल की किताब में जब यीशु आसमान पर उठाया जाता है तो शागिर्द जो है यीशु से कहते हैं कि क्या तू इस्राएल को बादशाही अभी अता करेगा। वो भी अभी तक बादशाही के भेद को समझ नहीं पाए। और यूहन्ना भी जो है अपने शागिर्दों की मार्फत जो है यीशु से पूछवाने भेजता है कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। बादशाह आने वाला है, निजात दहिंदा आने वाला है, लेकिन सब कुछ वैसा ही चल रहा है। सारा निजाम वैसे है, रूमी हुकूमत वैसे लोगों पर जुल्म कर रही है, सब लोग उनके जो है ताबिया हैं, लेकिन बाहर जो है कोई भी नई बात सुनने को नहीं मिल रही। लेकिन वो सारे इंतजार में है कि एक बादशाह आएगा और उन सब को इस सारे जो है माहौल से, इस सारी अजियत से, इस सारे जुल्म से रिहाई बख्शेगा, क्योंकि वो एक बादशाह का जो है इंतजार कर रहे हैं, जिसके पुराने अहदनामों में कई नबियों ने जो है पेशन गोई की। अब ये यूहन्ना के ईमान की कमजोरी तो थी, लेकिन वो इस पर गालिब कैसे आए। उसने पहले खुदावन की तरफ खुद इशारा किया कि देखो ये खुदा का बंदा है जो दुनिया के गुनाह उठाए लिए जाता है। और अब कुछ जो है माँ बाद वो यीशु के पास से शागिर्दों को अपने के भेजता है कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। तो ये यूहन्ना ने अपने ईमान की मजबूती को जाहिर किया। पहले उसने अपनी वीकनेस को जो है अब उसने ओवरकम कैसे किया, वो इस पर गालिब कैसे आया, क्योंकि उसका जो भी ज़हन में थी परेशानी थी, जो भी उसके ज़हन में शक था, वो किसके पास से गया, वो खुदावंद के पास गया। और खुदावंद ने उसे क्या जवाब भिजवाया, आगे देखिए मेरे साथ 4 आयत में लिखा है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोई पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं, और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, और मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। अब खुदावंद कहता है कि यूहन्ना को जाकर ये बात बता दो, और आखिर में कहता है कि मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। और इस बात का यूहन्ना ने ईमान जो है इस बात पर रख लिया कि मसीह यही है। और इस बात का हमें कैसे सबूत मिलता है, क्योंकि जब यूहन्ना को कत्ल किया गया तो उसके शागिर्दों ने जब उसकी लाश को दफनाया तो सबसे पहले आकर उन्होंने यीशु को खबर दी, क्योंकि वो भी जो है जब उन्होंने यूहन्ना को पैगाम भिजवाया होगा तो जान गए होंगे कि यूहन्ना ने उनसे कहा होगा कि यही है। जब हम पर जो है हम किसी वीकनेस में आ जाते हैं, हम हमारी जिंदगी में भी शक और शुबात आ जाते हैं। हम कभी कभी किसी बात को लेकर खुदावंद का हमारी जिंदगी में प्लान होता है, हम ईमान के साथ कदम बढ़ा देते हैं, लेकिन बाद में जब हमें वो प्रोसीजर जो है वो ताखीर नजर आती है उस काम में कि अभी तक ये काम हो क्यों नहीं रहा, तो हम भी कई बार शक में आ जाते हैं कि क्या वाकई ये खुदा की तरफ से। लेकिन यूहन्ना ने जब खुदावंद के पास गया तो खुदावंद ने उसे जवाब दिया और कहा कि जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए वो मुबारक। जरूरत इस बात की है कि आज जब हमारी जिंदगी में भी जब कोई कमी आती है, कमजोरी आती है, कोई वीकनेस आती है, तो हम भी उस पर गालिब आए। हालेलुया। और आगे मसीह ने जो है ये सवाल लोगों के दरमियान किया गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द जो है लोगों के दरमियान मसीह के पास आए, तो मसीह ने आगे उन लोगों से क्या कहा, मेरे साथ इसी पैसेज में से देखिएगा। जब वो रवाना हो लिए, अब जब ये यूहन्ना के शागिर्द रवाना हुए हैं तो यीशु क्या कहता, तो यीशु ने यूहन्ना की बाबत लोगों से कहना शुरू किया कि तुम बियाबान में क्या देखने गए, क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को। अब यीशु कहता है कि बियाबान में, क्योंकि कलाम में लिखा है यूहन्ना की बाबत कि बियाबान में से पुकारने वाले की आवाज आती कि खुदावंद
کی رات تیار کرو. اور وہ کہتا ہے تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو. سرکنڈا جو ہے جیسے یہ باہر جو دکان ہے کانے جو ہوتے ہیں, سرکنڈا اسے کہتے ہیں. یہ تقریباً 8 سے 9 فٹ جو ہے لمبا ہوتا ہے اور یہ پانی کے جو ہے پاس لگا ہوتا ہے. اور یہ جیسے یہ پانی کی لہروں کے ساتھ بھی اگر لہریں آئے تو کبھی ایسے تو کبھی ایسے, اور اگر جو ہے ہوا چلے تو اس کے ساتھ بھی ایسے. تو یسوع کہتا ہے کہ تم کیا بیابان میں دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو. اور آگے لکھا ہے تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو. دیکھو جو مہین کپڑے پہنتے ہیں وہ بادشاہوں کے گھروں میں ہوتے. یسوع کہتا ہے کہ کیا تم ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو دیکھنے گئے؟ کیا یوحنا ایسا شخص تھا جو بھی یہ بات کرے اور دوسرے شخص کو دیکھ کر دوسری بات کرنے لگ جائے؟ کیا وہ دو دلا تھا؟ کیا وہ دو باتوں پر یقین رکھتا تھا؟ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے 2 بیڑیوں میں پاؤں رکھے ہوتے ہیں. ادھر سے بھی جو ہے انہوں نے ادھر بھی رہنا اور ادھر بھی رہنا. جو ان کے فائدے کی بات ہوتی ہے وہ اسی طرف ہو جاتے. تو یسوع کہتا ہے کیا تم ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو دیکھنے گئے یا کسی ایسے شخص کو جو مہین کپڑے پہنے ہوئے؟ کیونکہ وہ تو بادشاہوں کے گھروں میں ہوتے ہیں. اور یوحنا جو ہے وہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنتا اور اس کی خوراک کیا تھی؟ جنگلی ٹڈیاں اور شہد. اس نے اپنے آپ کو پورے طور پر خداوند کے لیے وقف کیا ہوا تھا. اس نے اپنے آپ کو سیلف ڈینائل میں ڈالا ہوا تھا. وہ اپنی خودی کا پورے طور پر انکار کر چکا تھا. تو یسوع کہتا ہے کیا دیکھنے گئے؟ اور آگے لکھا ہے تو پھر کیوں گئے تھے؟ کیا ایک نبی کو دیکھنے؟ کیا ایک نبی دیکھنے کو؟ اب میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو. یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا. یہ یوحنا کے بارے میں یسوع بیان کر رہا ہے کہ اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا کوئی اور ہے یہ بھی بتا دے, تو اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا ہے تو اس میں اس کی ایمان کی کمزوری نہیں ہے. اس نے اگر مجھ سے اپنے جو اس کے دل میں بات آئی ہے, جو شک آیا ہے, اگر مجھ سے پوچھ لیا ہے تو اس میں اس نے کوئی بری بات نہیں کی. بلکہ جب وہ خداوند کے پاس آیا تو اس کے سارے شک دور ہو گئے. ہاللیلویا. اور آگے خداوند کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں, لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے. اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زوراور اسے چھین لیتے ہیں, کیونکہ سب تو رہت اور نبیوں نے یوحنا تک نبوت کی. اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے, جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے. اب یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے یہ جو پیشن گوئی ہے ایلیا کے بارے میں, کہ یوحنا کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ ایلیا کی روح میں آئے گا. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا یوحنا بپتسمہ دینے والا ایلیا؟ ایک جگہ پر کلام مقدس میں جو یوحنا ہے اس نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ میں ایلیا نہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ اس بات پر ایمان رکھ لیتے ہیں, خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں, تو آپ کے لیے یہ پیشن گوئی پوری ہو جاتی. لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو خداوند کی دوسری آمد میں جو ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا, یہ پیشن گوئی پوری ہو. اور دوسری بات جو یوحنا کے کردار میں تھی, اگر ہم دیکھیں تو کلام حق میں لکھا ہے کہ وہ حلیم تھا. اگر وہ جو ہے اپنے ارادہ کا مضبوط تھا اور وہ حلیم تھا. کلام حق میں یسوع نے کہا مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن, تو تمہاری جانیں آرام پائیں. اور ایک جگہ پر یسوع نے کہا ہے اگر کوئی تم میں بڑا بننا چاہتا ہے تو وہ تمہارا خادم بنے. اب یوحنا کی بابت یہ بات ہے کہ جب یسوع جب آیا تو یوحنا کو جب پتا چلا, جب یوحنا کے پاس یسوع آتا ہے تو اس سے پہلے جب لوگ اس سے مسیح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا تو مسیح ہے, تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں. یہ اس کی حلیمی ہے.
اسی لیے خداوند نے کہا کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں۔ اس کی حلیمی یہ ہے کہ جب مسیح اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ وہ کہتا ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا مشتاق ہوں، محتاج ہوں۔ اور آگے جو ہے جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگردوں نے آ کر بتایا کہ یسوع جو ہے اس کے شاگرد بھی بپتسمہ دیتے ہیں، بہت سے لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں، تو یسوع نے کہا، تو یوحنا نے کہا کہ ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے۔ آج جب ہم کسی کو خدمت کرتے دیکھتے ہیں، اپنے بہن اور بھائیوں کو ہم کہتے ہیں انہوں لتا ہے کہ میں کھچ کے اتر لے کر، کسی کو ادھر سے کھینچنا ہے، کسی کو ادھر سے کھینچنا ہے۔ ہم کسی کو خدمت کرتے دیکھ کر خوش نہیں ہوتے۔ ہم اگر خدمت کرتے ہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو خدا بلیس کر رہا ہے، اسے برکت دے رہا ہے، تو ہم اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یوحنا کے کردار میں یہ بات نہیں ہے۔ وہ جو ہے وہ اس لیے بڑا ہے کیونکہ وہ خادم بنا ہے، وہ اس لیے بڑا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ بڑی اور میں گھٹوں، کیونکہ خداوند جس کو چاہتا ہے اس کو بلیس کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے برکت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جہاں تک چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور تیسری بات جو یوحنا کے کردار میں تھی وہ اپنے ارادے کا مضبوط تھا، اور یہ بات ہمیں کلام حق میں سے ملتی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا، ہیرودیس بادشاہ، اس کے بھائی کی بیوی جو تھی، ہیرودیس نے اس سے شادی کر لی۔ پورا اسرائیل خاموش ہے، جو فقیہ فریسی ہے، جو شرع کے عالم ہے، جو ہیکل میں کام کرتے ہیں، ہر ایک مذہبی رہنما جو ہے وہ خاموش ہے۔ کسی نے اس بات کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ وقت کا حاکم ہے، ایک بادشاہ ہے، اور اسے جا کر یوحنا کہتا ہے کہ تو نے یہ غلط کام کیا ہے، تجھے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا روا نہیں ہے۔ اور اس بات کے لیے اسے قید میں ڈال دیا گیا، اور اس قید میں جہاں پر مکمل تاریکی اور وہاں پر سورج کی روشنی تک نہیں پہنچتی تھی، 1 سال وہ وہاں پر قید میں رہا۔ چاہتا تو اپنا ذہن بدل لیتا، کہتا بادشاہ ان کو معافی مانگ لینا، بادشاہ سے کہہ دیتا ہوں بادشاہ سلامت غلطی ہوگی اور میرے جان تو میں گال تو جو ہے پیچھے ہٹ جائے۔ پر وہ ارادے کا مضبوط تھا، وہ جو بات کہتا تھا خدا کے کلام کے مطابق صحیح کہتا تھا۔ اس نے فقیوں اور فریسیوں کو جب اپنے پاس آتے دیکھا تو کہا اے سام کے بچوں، تمہیں کس نے جو ہے یہ بات یاد دلا دی کہ آنے والے غضب سے بھاگو۔ وہ فقیوں اور فریسیوں سے بھی نہیں ڈرا، ان کے بھی منہ پر جو ہے سچ بات ہے۔ اور اس کے بعد اس نے جو ہے وقت کے جو ہے حاکم سے کہہ دیا، بادشاہ سے کہہ دیا کہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا روا نہیں ہے، اور اس بات کے لیے اسے اپنا سر کٹوانا پڑا۔ اسے اپنی جان دے کر جو ہے اس بات کے لیے جو ہے اس نے اپنی جان دے دی، لیکن وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اور اس لیے خداوند کہتا ہے کہ جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں۔ اس کے کردار میں یہ بات کہ وہ اپنی ویکنس پر، اپنی کمزوری پر غالب آیا۔ دوسری بات اس کے کردار میں تھی کہ وہ حلیم تھا۔ تیسری بات اس کے کردار میں یہ تھی کہ وہ جو ہے اپنے ارادے کا، اپنی بات کا پکا تھا۔ آج ہم جو ہے کہیں پر کوئی بات دیکھ لے ایسی، ہم کہتے ہیں اس کے گھر کا مسئلہ، یہ بات ایسے ہے، ہم کسی بات پر، کسی ظلم کے خلاف، کسی بغاوت کے خلاف، کسی ایسی بات کے خلاف جو روا نہیں، ہم آواز نہیں اٹھاتے۔ لیکن یوحنا نے جو ہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور اسے اپنی جان بھی دینی پڑی، لیکن پھر بھی وہ اس حق بات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اور اس کے علاوہ یوحنا جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی خداوند کا نذیر تھا۔ نذیر وہ ہوتا ہے جو خداوند کے لیے وقف کر دیا جاتا، اس کے ناصر کے بال کاٹے جاتے ہیں اور وہ میل سے دور رہتا۔ اور بائبل میں ہمیں تقریباً 3 نذیروں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک ہمیں سمسون کا ذکر ملتا ہے، دوسرا ہمیں جو ہے سیموئیل کا ذکر ملتا ہے، اور تیسرا ہمیں یوحنا بپتسمہ دینے والے کا ذکر ملتا ہے۔ اور یہ ساری عمر خداوند کا نذیر رہا، اس کے ڈر میں رہا، اس کے خوف میں رہا۔
ساتھ کی، اس کی راہ ایسی تیار کی ہے جیسی خداوند آج چاہتا ہے کہ ہم اس کی راہ کو تیار کریں۔ وہ آیا اور خداوند کا پیشرو بن گیا۔ پیشرو ہوتا کیا؟ جب ایک بادشاہ جو ہے کسی دوسری سلطنت میں جاتا تو اس کے آگے جو ہے ایک خادم جاتا، وہ اس کے راستوں کو درست کرتا، اس کے آگے سڑکوں کو تیار کرتا، لوگوں کو بتاتا کہ بادشاہ آنے والا۔ اور یہ یوحنا جو تھا یہ خداوند کا پیشرو تھا، یہ اس کے آگے آگے چلا، اس نے لوگوں کو بتایا ہے کہ مسیح آنے والا۔ اور جب جو ہے وہ یسوع جو ہے، جو مسیحا ہے، جو نجات دہندہ ہے، جب اس سے بپتسمہ دینے، جب یہ اس کے بپتسمہ لینے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا اور جہان کے گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہی، کیونکہ اس نے روح القدس کو کبوتر کی مانند اس پر اترتے دیکھا، اس نے آسمان سے یہ آواز جو ہے وہ سنی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور ان ساری باتوں کے بعد جو ہے یوحنا کو کیا کہا گیا کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا ان میں سے سب سے بڑا۔ لیکن آگے بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کلام حق میں، اگر ہم دیکھیں تو اسی پیسج میں اگلی آیت میں لکھا ہے جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا۔ اب دنیاوی طور پر جو لوگ بہت بڑا رتبہ جو ہے حاصل کرتے ہیں وہ جو ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں کہ میرے پاس یہ ٹائٹل ہے، میرے پاس یہ رتبہ ہے، میرے پاس یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سب سے دنیاوی بڑے عہدے کو حاصل کرتے ہوئے بھی یوحنا جو ہے وہ حلیم رہا۔ اور کلام حق میں لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں جو سب سے چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا۔ بے شک یوحنا دنیاوی انسانی اعتبار سے یوحنا جو ہے وہ ابراہیم سے، یعقوب سے اور جو ہے داؤد سے، سلیمان سے سب سے بڑا۔ لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا ہے وہ یوحنا سے بھی بڑا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اگر آج میں اور آپ ہم آسمان کی بادشاہی میں اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہیں، اگر ہم اپنے منجی کے، اپنے نجات دہندہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، تو آج اگر ہم اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہیں تو ہم یوحنا سے بھی بڑے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے ایک خادم ہے، اگر خداوند نے اسے یہاں پر چنا ہے، یوحنا کو خدا نے چنا کہ وہ مسیح کے آگے راہ تیار کرے۔ اب ایک خادم جو ہے جو آگے مسیح کی منادی کرتا ہے، اسے خدا نے اسے بھی چنا ہے تاکہ اس کی دوسری آمد کے لیے لوگوں کو تیار کرے۔ ہاللیلویہ۔ یوحنا نے اپنا کام جو ہے جب اس نے اپنی خدمت کی تو پوری دلیری کے ساتھ اس نے صحیح کو صحیح کہا، غلط کو غلط کہا، اپنے آپ کو حلیم بنایا، اپنے آپ کو چھوٹا بنایا، اور کیا کیا اپنی ویکنس پر بھی جو ہے وہ اوور کم کیا۔ آج جب ایک خادم جو ہے وہ مسیح کے نام کی منادی کرتا ہے، آج جب ہم اس کے نام کی منادی کرتے ہیں، اس کے نام کا پرچار کرتے ہیں کہ خداوند جلد آنے والا ہے، اور ہم اس کے نام کی منادی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس نے کہا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کام کے مطابق جو ہے اجر دینے کے لیے میرے پاس۔ آج ہم اس لیے منادی کرتے ہیں کیونکہ ہم بھی اس وعدے پر ایمان رکھتے ہیں کہ جیسے خداوند نے پرانے عہد نامے پہ پیشن گوئی کی اور یوحنا کو اس کا پیشرو بنا کر بھیجا، آج ہر ایک خادم جو مسیح کی منادی کرتا ہے وہ یسوع کا پیشرو، وہ اس کے دوبارہ آمد کے لیے منادی کر رہا ہے کہ خداوند دوبارہ جلد آنے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم بھی اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر آج ہم آسمان کی بادشاہی میں چھوٹے بنیں گے، آج اگر ہم اس کی راہ کو تیار کریں گے، آج اگر ہم بہتوں کو اس کی بادشاہی میں لے کر آئیں گے، اگر آج ہم جو ہے اپنی زندگی سے اس کو جلا دیں گے تو آنے والے وقت میں خداوند جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس سے بھی بڑا رتبہ دے گا۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ جب ہم آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹے بنیں گے تو خداوند کہتا ہے کہ وہ یوحنا سے بڑا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں۔ یہ سارے رتبے، یہ لیول، یہ سب کچھ صرف دنیاوی طور پر۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ کسی کو پیسے دیے ہیں، میں نے یہ کسی کی مدد کی ہے، میں نے کسی کو فائنینشلی طور پر سپورٹ کیا ہے، اور وہ خداوند کے لیے کیا ہے،
لیکن کل کو آپ دوسروں کو جا کر بتاتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، صرف اپنی پڑھائی آپ لوگوں سے کرواتے ہیں۔ آپ کو ایک بڑا لیول ملا ہے، لیکن آپ کو اگر وہ لیول ملا ہے تو آپ کی جو ہے آپ میں غرور ہے، آپ میں گھمنڈ ہے، تو آپ جو ہے آسمان کی بادشاہی میں کبھی جو ہے ایسے بڑے نہیں بن سکتے۔ اگر آپ میں حلیمی ہے یوحنا کی طرح، اگر آپ اپنی ویکنس پر اوور کم کرتے ہیں، اگر آپ اس کی طرح جو ہے اپنی بات پر، صحیح بات پر قائم رہتے ہیں، تو پھر ہی آپ آسمان کی بادشاہی میں جو ہے یوحنا سے بڑے ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گھٹائیں، تاکہ جیسے یوحنا کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے، اور ہم بھی جو ہے اپنی زندگی سے اس بات کو ظاہر کریں کہ جو وہ منجی، وہ نجات دہندہ جب ہماری زندگی میں آیا ہے تو ضرور ہے کہ ہم بڑھے اور وہ گھٹے، اور وہ ہم سے دیکھا جانا اور پہچانا جائے۔ ہاللیلویا۔ سو خدا آج کے کلام سے آپ کو بڑی برکت۔